पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुस्से में जवाब देने से इनकार कर दिया, तहलका अंगेज खबर। एम्बुलेंस सायरन बजाती रही लेकिन रास्ता नहीं मिला और एक और भाई चला गया। क्या कहानी। वसीम अख्तर कामरान टेसोरी को अगला चेयरमैन देख रहे हैं। सवाल बड़ा अहम है, खबर भी बहुत बड़ी है और एक बड़ी रकम में इजाफा हुआ है। ये बड़ी रकम में इजाफा किस जगह और कैसे हुआ है, यह अहम सवाल। शॉर्टकट तमाम बंद करने का तहैया कर दिया गया है या फिर ये जाती मामला है। मुंबई में कितनी बारिश हुई ये तो जानिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त किए देते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। लेकिन बहुत बड़ी और अहम खबरें आपके सामने पेश करने वाला हूं। सोचिए एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक बाप हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक भाई हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक मां हैं। सोचिए कि आप एक बहन, और उसके बाद एक तसव्वुर में चीज लेकर आइए कि शहर की गलियों के अंदर पानी पड़ा हुआ हो, आपके घर के बाहर पानी पड़ा हुआ हो, आपका एक भाई बेटा उस पानी में किसी मजबूरी की वजह से जाता है और फिर थोड़ी देर में ये नजारा लोग देख रहे होते हैं कि वो पानी के अंदर तड़प रहा होता है। उसका एक और भाई करीब जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दुनिया ये बात देखती है कि थोड़ी देर के बाद उसको, जिसको तड़प रहा होता है, उसकी लाश पानी में तैर रही होती है। सोचिए जब एक बाप के सामने ये मंजर हो कि उसके एक बेटे की लाश तड़प रही हो, दूसरा जो उसे बचाने के लिए गया हो वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो। लोग बड़ी मुश्किल से जो जिंदा बच गया है उसे एक गाड़ी में डालते हैं और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन शहर में जगह जगह पानी जमा होता है, ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम होता है और उस बाप के सामने उसका दूसरा बेटा गाड़ी के अंदर ही अपनी जान से चला जाता है। ये कहीं और का वाकया नहीं है, ये किसी और जगह का किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। और ये वाकया पेश आया है 19 अगस्त को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कि दो सगे भाई बरसात में करंट लगने से मुतासिर हुए। एक वहीं पर जान से चला जाता है, उसकी लाश पानी में बहती हुई नजर आती है, दूसरा जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ता रहता है और अबतर सूरत हाल की वजह से, गाड़ियां फंसी होने की वजह से, पानी जमा होने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और उसकी मौत हो जाती। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? इस वक्त के जो सरबराहान है, जो हुक्मरान है, जब मुर्तजा वहाब से ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्या कर रहे हो जालिमों, 17 जाने ले चुके हो, क्या तुम्हें उस बात का दुख दर्द महसूस नहीं होता? तो आपको मालूम है ये मुर्तजा वहाब क्या जवाब देता है? ये कहता है मैं बात ही नहीं करूंगा। सुनिए सुनिए और ये 10 सेकंड का क्लिप जरूर सुनिए। दीदी मुझे बड़ा दुख हो रहा है जिस तरीके से आप बात कर रही हैं ना, तो बेहतर यही है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं, आपको जो कहना है आप कहते रहें। दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। चलिए आप बताइएगा मुर्तजा साहब, सिचुएशन को कैसे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हुक्मरानों से जब सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके से, कल भी मैंने आपको बताया था कि मुराद अली शाह ने क्या कहा था कि ये मीडिया वाले ये करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है अपनी कोताही का। 3 ट्रिलियन का मतलब आप समझते हैं 3000 अरब का इस सिंध का बजट है।
یہ شہر جو کما کر دیتا ہے وہاں پر کوئی سہولیات موجود نہیں ہے. دونوں بچے اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. مراد زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑتا رہتا ہے. اور پھر اس کے والد شاہ فیصل کالونی میں کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کے الیکٹرک کی بات سنے گی؟ آج جب میں صبح پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 21 اگست کا دن ہے، آج صبح پھر بچوں کی اسکول کی اور کالج کی چھٹی کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، اور آج پھر برسات کو 2-3 دن ہوئے ہیں، لیکن اب بھی شہر کے اکثر علاقوں میں یا تو وولٹیج کا مسئلہ ہے، یا کہیں پر 12 گھنٹے، کہیں 24 گھنٹے، کہیں پر 36 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے. لیکن اس کے الیکٹرک کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ جب حکمران ہی خود غلط ہوں یہ کسی سے کیا جواب لیں گے؟ عوام کی تو بے بسی ہے. پھر کہتے ہیں جناب ممبئی میں بھی بارش آئی تھی. ممبئی میں ایک دن کے اندر 350 ملی میٹر بارش ہوئی ہے 24 گھنٹے کے اندر، اور کراچی شہر میں میکسیمم 178 ملی میٹر بارش ہوئی ہے ایک دن کے اندر، اور کچھ علاقوں میں تو صرف 81 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم ادھر مقابلہ کریں گے. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے بلاول بھٹو تاری کہتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے؟ آپ سوچیے، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر تصور ضرور کیجئے گا کہ ان دونوں بچوں کے باپ، بھائی، بہن اگر آپ ہوتے تو آپ کے ذہن پہ کیا گزرتی؟ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ حکمران انتظام کر رکھتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے. پہلی بڑی خبر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اب ان تمام قتل کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، اور اب یہ سوال پوچھنے والوں کو ہی نوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے مراد علی شاہ کا رویہ ہو، چاہے مرتضی وہاب کا رویہ ہو، چاہے شرجیل انعام میمن کا رویہ ہو. سوچیے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہے. انہیں دکھ اس بات کا ہے کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے. اگر آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کی گریبانوں پر ہاتھ رکھ دیں گے. سوال مت پوچھیے. اگلے سوال کی طرف آپ کو معلوم ہے اس سوال پوچھنے کے جرم میں مجھے کتنی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ اس موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جا کر شرجیل انعام میمن سے پوچھے گا اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا. لیکن ہم سوال پوچھنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس شہر میں ہونے والے ہر قتل کا حساب ضرور لیں گے. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج کل ایم کیو ایم کے گمنام رہنما اپنا کریڈٹ لینے کے لیے پہنچ گئے. ایک ندیم نصرت، وہ کہتے ہیں صوبے کا منصوبہ میں نے دیا. یار یہ منہ اور کیا کہتے ہیں منصور کی دار، یہ منہ اور منصور کی دار کہ جناب ان کا پرپوزل تھا کہ ایسا ہو. بھائی یہ جہاں سے پرپوزل آیا ہے نا وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ نہ آپ کو سنتے ہیں نہ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ آپ کا پرپوزل کریڈٹ لینے کے لیے میرا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جب اچھا ہو جائے تو میرا ہے، جب برا ہو جائے تو کون؟ یہ الطاف حسین نے کیا ہوگا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، آج کل تو سب کچھ جو بھی ہے وہ وہیں ڈال دیجیے تو حساب برابر ہوتا ہے. اگلی خبر بڑی اہم یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے اندر چمگوئیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے، اور یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وسیم اختر صاحب ہو، کیا کوئی اور ہو، ان سب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کامران ٹیسوری صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے نئے چیئرمین بن رہے ہیں. وسیم اختر صاحب سے ہمارے دوست ہیں فیصل حسین صاحب، ایکسپریس نیوز پر انہوں نے سوال پوچھا کہ سنا ہی جا رہا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو اگر گورنرشپ جاتی ہے ان کی اگر مگر کے ساتھ تو وہ چیئرمین ایم کیو ایم کے بن جائیں گے. تو کامران ٹیسوری کے اس سوال پر انہوں نے کہا کہ رابطہ کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی. تو فیصل حسین نے ہنستے ہوئے کہا رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے؟ اچھا آپ کو تو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کے فیصلے کون کرتا ہے. رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے؟ ہاں رابطہ کمیٹی کرتی ہے. تو رابطہ کمیٹی تو اس وقت ہے نہیں. تو کہہ رہا ہے ہوگی جب فعال ہوگی تب. تو ان سے پوچھا کہ اگر فعال ہوگی تو آپ بھی تو رابطہ کمیٹی میں تھے، اب تو ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے دیکھیں گے اس وقت جب فعال ہوگی. تو
تو کیا وسیم اختر اور یہ سب بھی اس بات کے لیے تیار ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو ووٹ دیا جائے؟ لیکن کیا ان کے اختیار میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ اصل سوال تو اس پورے انٹرویو کے اندر یہ تھا۔ اور کیا واقعی میں کامران ٹیسوری جا رہے ہیں؟ جس طریقے سے اب خبریں آئی ہیں، آپ دیکھیے کل بی بی سی نے وسعت اللہ نے کس طرح کا کالم ان کے لیے لگایا۔ اچھا، ایک دن پہلے اب مالک کے پروگرام کے اندر فیصل واؤڈا کہتا ہے کہ ان کا عارضی نٹ بورڈ ٹائٹ کر دیا گیا، اور اگلے دن وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور رابطہ کون کرتا ہے یہ مجھے معلوم ہے، مالک صاحب سے، اور اگلے دن مالک صاحب کے پروگرام میں کامران ٹیسوری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھے گا آپ، میں آپ کو کھیل بتا رہا ہوں، کھیل ایک بڑا اہم کھیل شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے میں نے کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دیکھیے کے اندر عہدوں کی تقسیم شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہوئی کل، میری خبر درست ہوئی، اور خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اب میں یہ بات آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، تو اس بات کو سمجھیے گا کہ کیا کامران ٹیسوری کے حوالے سے جن باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس شکل کی بات کہی جا رہی ہے، وہ آگے ہو رہی ہے۔ اور وسیم اختر صاحب کیوں اتنا فعال ہے؟ وسیم اختر صاحب نے ابھی کراچی میں انٹرویوز دیا، اب انہوں نے لاہور کے اندر بھی ایک انٹرویو دیا مزمل سہروردی کو، وہ دے سکتے ہیں بھائی، ان کی مرضی ہے۔ مگر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر بہت اہم خبر یہ ہے کہ ایک ہمارا مذہبی عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ یہاں پر یا تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، یا پھر قتل کے بدلے دیت دی جاتی ہے۔ دیت وہ ایک مخصوص رقم ہے کہ جو دی جاتی ہے، تقریباً 3630 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، 30,630 گرام جو چاندی کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت دیت کی مد میں دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے، اس سے گھر والے راضی ہوں، تو پھر دیت کی مد میں دی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ قیمت تقریباً ہو گئی تھی 81 لاکھ روپے کے قریب۔ کل وزارت خزانہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، پاکستان کی وزارت خزانہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے بعد چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے بعد اب دیت کی قیمت تقریباً 98 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ 17 لاکھ کے قریب دیت کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سا اس بات کو سمجھیے گا۔ مہنگائی کی شرح جہاں بڑھی ہے، وہیں خون کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ چلیے خیر، اس بات کو کسی اور انداز سے آپ دیکھیے، یا کسی اور انداز سے آپ دیکھیے گا۔ تو ایک بڑی اہم خبر یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ جناب اب جہاں پر مذہبی حوالے سے چاندی یا سونے کی قیمت مختص کی گئی، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے دیت کا یہ معاملہ ہے، ان سب میں بھی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اب اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ وزارت خزانہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ وزارت خزانہ نے ابھی اس معاملے میں دیت کے حوالے سے رقم کا تعین کیوں اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ کئی مقدمات اس حوالے سے چل رہے ہیں، اور جو لا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا وزارت خزانہ سے کہ اس حوالے سے واضح طور پر بتایا جائے، جس کے بعد وزارت خزانہ نے اس بات کا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ یہ ایک اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگلی خبریں ہیں ہمارے پاس، اور ان خبروں کا جز اور چیزیں سمجھیے گا کہ ان خبروں کا مقصد کیا ہے، اور اس کا آگے چل کر میں کس حوالے سے ذکر کرنے والا ہوں۔ ایک پروگرام آج رات آپ دیکھ سکیں گے ہماری طرف سے، اور وہ ایک پروگرام بڑا ہی ایکسکلوسیو ہم نے ریسرچ کر بنایا ہے۔ یہ بات ہے قریباً کوئی 4 اگست سال 2015 کی، جب ایک لیٹر لکھا گیا تھا سندھ رینجرز کی طرف سے ایم کیو ایم کو کہ 187 افراد جنہیں قتل کیا گیا ہے، جو پولیس اہلکار قتل ہوئے ہیں، ان کے قاتل ایم کیو ایم میں شامل ہیں، اور ایم کیو ایم ان تمام کو ہمارے حوالے کرے۔ در حقیقت یہ خط کس طریقے سے لکھا گیا تھا، اس خط میں کیا حقائق تھے، اور ان حقائق کا اس وقت سیاسی پس منظر کیا تھا، اور اس کے بعد اس لسٹ کا کیا ہوا، ہم نے ایک ایکسکلوسیو ریسرچ اس حوالے سے کی ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام شام 5 یا 6 بجے کے قریب ہم اپلوڈ کریں گے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ یہ 187 افراد کا معاملہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، اور اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، اس وقت بیک گراؤنڈ میں سیاسی ماحول کیا چل رہا تھا۔ تھوڑا سا ایڈٹ کیا ہوا، اس کو مواد گزارے، آپ اس کو ذرا بہتر طور پر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر نظر بھی آئے گی۔ اگلی طرف آئیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کیا واقعی میں اب ایک بلاک تو بن رہا تھا امریکہ کی طرف، ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان ایک سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی، اور کیا امریکہ اس چیز کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں۔
पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार, चीन के वजीर खारजा और अफगानिस्तान के वजीर खारजा, तीनों हाथों में हाथ डालकर एक तस्वीर खिंचवाई है। दर हकीकत इस पूरे मंसूबे का मकसद यह है कि चीन अपना जो वन बेल्ट रूट है, यानी वन बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक जो सीपेक का कॉन्सेप्ट है, उसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जा रहा है। और ये अफगानिस्तान को इंक्लूड करना, अफगानिस्तान को शामिल करना, अब किस हद तक अमेरिकन को पसंद आएगा कि ये पैक्ट होना कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक पैक्ट के तहत दोनों तीनों चलें। इस पैक्ट की आगे खास तौर पर अमेरिका और ट्रंप इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखेगा और ट्रंप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देगा, ये बड़ा अहम सवाल होगा। क्योंकि अभी तक जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें चीन के साथ जहां के ताल्लुकात हैं, वहां इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं और इस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। ये आगे चलकर एक बड़ी खबर जनरेट होने की तरफ जा रही है। मैं आपको हमेशा वो खबर दे रहा होता हूं जो मुस्तकबिल करीब में बनने वाली होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा जिन जिन खबरों की तरफ हमने इशारा किया था वो तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई। अभी तक के लिए रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, कायम रखे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह